बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तुबलस सराइर फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अवलन आप सब के खिदमत में मेरी सलाम है। अल्लाह ताला आपके कोशिशों काविशों को कामयाब करें। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो मीडिया ने भरपूर हमारा साथ दिया, चाहे वो ड्रग्स के ख़िलाफ़, मनशियात के बारे में, लिकर के बारे में, जब भी मीडिया हमारे साथ रहा। और यकीनी तौर में आप सब लोगों के लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और अवामी खिदमत और जो इंसानी खिदमत है उसमें आपको और कामयाबी अता करें कि ताकि आप लोगों के काम आ जाएँ। इस वक्त यहाँ बुलाने का कुछ एक मकसद है और एक दो चीज़ें हैं जो आपसे गुजारिश करनी है। सबसे बुनियादी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ा बाज़ार गर्म है। लोग एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें या मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा मुबल्लिगीन एक दूसरे पर ताने कस रहे हैं या हर्ट किया जा रहा है, कहीं आले बैत अतहार के हवाले से, कहीं सहाबा किबार के हवाले से। एक तो ये है और दूसरा यह है कि जो इस वक्त आपने देखा है कि हमने कारवान इस्लामी एक ऐसी तंजीम है जब से इसने अपना वजूद बनाया, अल्लाह के फज़ल से हम मनशियात के ख़िलाफ़, लिकर के ख़िलाफ़, बेरारवी के ख़िलाफ़, माशरे का हर चीज़ हमने टारगेट किया और सबसे उसमें इत्तेहाद होता है। तो कुछ लोगों को ये सब चीज़ें रास नहीं आते हैं, तो वो जब मुकाबला नहीं कर पाते हैं मिंबरों से, मसाजिदों से या ग्राउंड में खड़ा होके, तो सीधी सी बात है वो आँखों में आँखें डाल के बात करने की मुतहम्मल नहीं है, लेकिन वो फिर किरदार कुशी पे उतरते हैं, एडिटिंग करके आवाज़ें बना कर पेश करते हैं, फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं और उस तरीके से हमारे लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है। हम ये किसी सरकारी मुतालबे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आपके ज़रिए से सिर्फ़ लोगों को मुखातिब करना है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा और खुशनुदी के लिए काम करते हैं। उन्हें बस उसके साथ रहना चाहिए और उसके साथ आगे चलना चाहिए। और जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि फिर किरदार कुशी पे उतरते हैं और यकीनी तौर कैरेक्टराइजेशन अब एक ऐसा चीज़, ऐसा जेवर बन गया है लोगों के लिए जो हर कोई इंसान किसी न किसी इंसान के गले में डालना आसान समझता है। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे मिशन को या हमारे काम को अपने लिए खौफ महसूस करते हैं या हमारी शोहरत की वजह से डरते हैं, ना ही हम शोहरत के तलबगार है, ना ही हमारा काम किसी के ख़िलाफ़ है। हम आईन और कानून के दायरे में हमेशा काम करते रहे और करते रहेंगे। कभी भी इस जमात ने आपने देखा होगा कि हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों को लेके, जहाँ न सिर्फ सेंट्रल एशिया से बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से हमने उलमा को बुलाया, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस से बड़े बड़े इवेंट मुनक़द करवाए। चाहे वो आपने देखा होगा 2011 में, 10 में, 12 में कंटिन्यू, मतलब मुख्तलिफ़ शहरों में या लाल चौक में कितने इवेंट्स हुए और हमने इस पर काम किए। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि खुफिया तरीके से हमले किए गए या कुछ लोग उतने भी उतर आए कि शराब लाबियों ने या मनशियात जो फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने हमले किए। कुछ अपने लोग थे, उन्होंने भी छोड़ा नहीं, उन्होंने भी जानलेवा कोशिशें किए। तो हम अब बताना चाहते हैं कि वो लोग उस चीज़ में शायद कमज़ोर हो रहे हैं और वो अब किरदार ही बचता है उनके लिए। वो किरदार खुशी करके उतर आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और फेक पेजेस चलाते हैं। उनके ज़रिए से एक थ्रेट पोजीशन ग्राउंड पे ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम खौफज़दा हो जाए, हम घरों से न निकल जाए, हम बात ना करें। तो ये दो चीज़ों के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप आवाम तक ये बात पहुँचाए कि हम पहले से भी इत्तेहाद के ख़्वाह रहे हैं और इसके बाद भी बेशक कि हम सहाबा और अहले बैत रिदवानुल्लाह तआला अजमाइन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हम कभी भी किसी भी सूरत में न अहले बैत अतहार का दामन छोड़ सकते हैं, न सहाबा किबार का दामन छोड़ सकते हैं, अवलिया का दामन छोड़ सकते हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे। लोगों को चाहिए वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो ख्याल रखे अपने मसलक का, अपने मसलक पे चले और उस पर अमल करे,
لیکن دوسرے کے مسلک پہ، دوسرے کے عقیدے پہ وہ کیچڑ نہ اچھالیں. اس طریقے سے معاشرے کے اندر وہ ساری انارگی جو پیدا ہوتی ہے. تو ہم ایک ہی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی میں نہ صرف ہم مختلف مکاتب فکر سے، مختلف خیالوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک دوسروں کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے، پیار بانٹنا چاہیے. تب جا کے ہمارے معاشرے کو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے خلاف وہ چیز کہیں جو ہمیں کتاب و سنت اور انسانیت کے خلاف لگے. دوسری بات کہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض میں کر چکا ہوں آپ سے کہ کچھ لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اب کس طریقے سے ان کو روکا جائے، کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے. تو وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور کوشاں ہیں اس پر کہ وہ کردار کشی کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرت پیدا کریں. لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی ان لوگوں کی تربیت کی ہے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے. انہیں معلوم ہے، ان کو لیل و نہار، نشیب و فراز سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے نہ ہم کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی خائف ہے. ہم نے امام مالک کو دیکھا ہے جس کو اس وقت اس دور میں باضابطہ طور گھوڑے پر بٹھا کر کالک پھود کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا. ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا دور دیکھا، 6 بار ان کو جیل ہوئی، جیل میں شہادت ہوئی. اور ہم نے امام احمد بن حنبل کا دور بھی دیکھا ہے، سنا ہے کس طریقے سے ان پہ کوڑے لگتے تھے. ہم نے امام عالی مقام کا دور بھی دیکھا ہے. ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دور بھی دیکھا کہ کتنے تکلیفیں اور صعوبتیں انہیں برداشت کی اس مشن کو آگے پہنچانے کے لیے. تو ہمارے لیے وہ سارے آئیڈل ہے، نمونے ہیں جن سے سیکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس میں اگر کوئی ایسا کوشش کر رہا ہے تو انہیں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ایسی کم ظرفی اور بددیانتی اور ایسے چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور ہم خالی اپنے عوام کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ باخبر رہیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اپنے روٹیاں سیکھنے کے لیے، اپنے فوائد کے لیے اور اپنے خود غرضی کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، تنظیم سازی کے لیے، یونٹ سازی کے لیے صرف اور صرف ایسے اقدامات کر رہے ہیں. اور یہاں یہ انتہائی مذموم اقدامات ہیں جن کی ہم صریحاً مذمت بھی کرتے ہیں اور عوام ان کو رد بھی کرتا ہے. تو اس لیے آج ہم اس بات پر اور ایک بات کہنا چاہیں گے کہ ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے. کوئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے ایسے جلوسوں کو انعقاد کیا ہے جن میں 1 1.5 2 لاکھ لوگ شامل ہوئے، لیکن کبھی کسی کا گلاس رستے میں نہیں ٹوٹا، کوئی پتھر نہیں چلا. ہم ہمیشہ امن کے خواہاں رہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی رہیں گے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے اور کھلا پیغام ہے کہ ہم آپ ان چیزوں سے نہ کبھی ڈرے ہیں نہ ابھی کبھی خائف ہو سکتے ہیں. یہی گزارش تھی آپ کی خدمت میں. جی آپ مکمل کیجیے. جی میں نے مکمل کر دیا. جی جس طریقے سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایسے اسپیچ دیتے ہیں جس سے جو معاشرے میں جو ہے ایک تذبذب کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں. تو کیا پیغام ہوگا خطیبوں کی؟ دیکھیے ہر خطیب کو چاہیے کہ یہ ممبر اس کی وراثت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے. اس پر وہ اسی لیے چڑھتا ہے کہ وہ عوام کے کام آئے اور عوام کے دلوں کی حفاظت کرے اور عوام کو صحیح رہنمائی کرے. وہ کتاب و سنت پڑھے اور کتاب و سنت میں جہاں اس کو مشاجرات جیسا معاملہ لگے کہ صحابہ کے اندر اختلافات ہے، اہل بیت کے اندر اگر کوئی اختلافات نظر آئے، اولیاء کے اندر، اچھے لوگوں کے اندر اختلاف نظر آئے، اس اختلاف کے بہت اسباب ہے. وہ تھوڑا پڑھنے کے بعد ممبر پہ آتا ہے اور وہ اس بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں اسلام کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے. اپنی تنظیم سازی کے لیے، اپنی مسلک سازی کے لیے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ایک مذموم عمل ہے جو کسی بھی حالت میں کرنی نہیں چاہیے اور لوگوں کو اس چیز کو رد کرنا چاہیے. میرا سوال ہے ڈیفیمنگ ریلیجیس پرسنالٹیز. کشمیر میں اگر ہم بات کریں مشتاق احمد ویری صاحب، اگر ہم ورلڈ کی بات کریں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اور باقی علماء کرام جن میں عامر لیاقت حسین، اے آئی ریلیٹڈ ویڈیوز ان کی بنائی گئی اور سرکولیٹ کی گئی کیونکہ ان کی ایک مخصوص اور بہت فین فالوئنگ تھی، ایک تعداد میں فین فالوئنگ تھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے میڈیا فرٹرنیٹی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی اس بات سے باخبر ہے کہ آپ کی کس قدر فین فالوئنگ ہے. تو کیوں ان لوگوں کو ہی چنا جاتا ہے جو جموں کشمیر کے اندر ایک کام کر رہے ہیں، دین اسلام کو فروغ دے رہے ہیں، بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں،
یا کاروان اسلامی کی اگر ہم بات کریں ڈرگس الکوہلک لابی جس کے خلاف کاروان اسلامی بات کی, آپ نے خود بھی بہت سارے نوجوانوں ایسے نوجوانوں کو جو ڈرگس میں مبتلا تھے, شراب میں مبتلا تھے, ان کو آپ نے واپس راستے پہ لایا. کیا وہ لابی اس کے پیچھے تو کام نہیں کر رہی کہ آپ کا نام ڈیفیم کرنے کے لیے, آپ کو روکنے کے لیے, ممبروں پر ایسی چیزیں بولی جا رہی ہیں, مسجدوں میں ایسی چیزیں آپ کے خلاف بولی جا رہی ہیں؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا. دیکھیے بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فیس بک پہ کوئی چپکے سے کسی ملک سے یا کسی شہر سے چپکے سے کوئی پوسٹ کرتا ہے یا ایڈیٹنگ کر کے کوئی چیز ڈالتا ہے. آج اے آئی کا زمانہ ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب, میں نے کچھ دن پہلے فیس بک کھولا تو وہ کشمیری میں گانا گا رہے تھے, تو میں حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک گجراتی زبان بولنے والا آدمی کیسے کشمیری گانا نغمہ کے گا سکتا ہے. تو یہ آج آئی جنریشن میں یہ سب چیزیں ممکن ہیں کہ کسی کا سر کہیں پہ لگاؤ, لیکن کچھ چیزیں ہمیں یہ اس کا تو ہمیں گلا ہی نہیں ہے, کرتے رہیں, کون اس سے بچا. آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا میں تو ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, چاہے طاہر القادری صاحب ہو, جیسے ویری صاحب کی اپنی بات کی, یا اس سے علماء کے بارے میں یہ تو ہوتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی پر تنقید کی ہوں, تو اس نے کہا کہ میٹھے ہی پیٹ پر پتھر برستے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے, ہم جس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. اس سے پہلے میرے پر کتنے حملے ہوئے سب جانتے ہیں کہ ایک بار تو ایسا حملہ ہوا کہ مجھے لگا کہ میں اپنی فیملی کے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ شاید یہی آخری وقت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو ایسے لابیاں ہیں, اور میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا کھاتے رہے, آدھی عمر انہوں نے گزاری, لیکن انہوں نے بھی ایسے حملے کیے, کبھی جان لیوا حملے کیے, کئی سازشیں کیے, ہم جانتے ہیں. لیکن اس بارے میں اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے ہم مکمل تفصیلی انشاءاللہ جو تفصیل ہے اس کا جو اس کا ریکارڈ ہے ہم پولیس سے شیئر کریں گے. ہم اب پہلے بھی پولیس میں بہت سارے کمپلینٹیں کر چکے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو سیریس لے گی. گورنمنٹ اس کو سیریس لے گی اور اس پہ کارروائی کریں گے. لیکن ہم اب ان سب لوگوں کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات میں مبتلا تھے اور رہے ہیں کہ ہم باضابطہ طور گورنمنٹ کو آگاہ کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انصاف سے کام کر کے, جس طریقے سے کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بینک کے ذریعے سے ایک بڑا سکینڈل ہوا تھا کہ جس میں سینکڑوں لوگوں کے پیسے نکالے گئے تھے سیلاب کے نام پر وغیرہ نام پر, اس میں ہمارے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے. اس پر بینک نے صحیح فیصلہ دیا اور انہوں نے اپنے ایک بینک ایسیٹ کو ٹرمینیٹ فرام سروس کیا, وہ سب آپ نے دیکھا ہوگا, اور کہیں لاکھوں کی ریکوری ہے اب. تو سیدھی سی بات ہے, ایسے ہی بینک کی سراہنا سب کر رہے ہیں. ہم نے کرائم کو اس سے پہلے بھی لکھا ہے, بینک کو لکھا تھا, ہمارا حق ہے ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لکھے, لیکن دیکھنا ان کا کام ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرے دو جی اگر ہم دیکھیں, ہم نے حال ہی میں اہل سنت والجماعت کی دو بڑی جماعتوں کو آمنے سامنے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا, جس پہ اگر ہم دیکھیں لوگوں نے کمنٹس بھی کیے, نکتہ چینی بھی کی. اور کیا اس سے ملت کے نوجوان کو کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں نوجوان نسل بہت سے طریقوں سے منتشر ہے, ایک تو یہ, دوسرا کیا تمام تر سے مذہبی جماعتوں کو, چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو چاہے وہ کسی بھی اپنے فالو کسی بھی سیکٹ کو کرتے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے سب کو ایک ہی ایملگم کے نیچے آنا چاہیے تاکہ ملت کا نوجوان اس ملت کو سدھرنے کا سنوارنے کا موقع ملے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہ کبھی کسی جماعت کے سامنے آمنا سامنے تھے اور نہ ہی کبھی کسی جماعت کے خلاف ہم نے کوئی ایسا کام کیا یا کہیں بھی لڑا نہیں. بس ہم نے وہ, میں سمجھ گیا آپ کہاں ذکر کر رہے ہیں, بس کچھ علمی اختلافات تھے, ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ گزارش کی, اگر آپ ہمیں بار بار کسی چیز کا تانا دے رہے ہیں تو اس چیز کو پرووگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے یا مناظرہ کریں گے تاکہ سامنے پتہ چلے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے, غلط کون کر رہا ہے. یہ تو مطلب علمی طور آپ بحث مبحث کرنے کا حکم افلا تتفکرون تدبرون قرآن میں ہے, تو اس میں آمنے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی آدمی یا ان کا کوئی آدمی, جس طریقے سے ہم نے آج بھی دیکھا سوشل میڈیا پر باضابطہ طور کوئی مولوی صاحب کا تقریر کر رہا ہے, تقریر اس کی ہے, آواز اس کی ہے, لیکن ہمارے فوٹو کو کراس دے کے چڑھایا جا رہا ہے, اگر ایسا کر رہا ہے وہ ایک بد ضمیر انسان ہے. جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ کی خائن ہے دین اسلام کا اور انسانیت کا خائن ہے, دشمن ہے انسانیت کا.
گورنمنٹ کو سختی سے دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو بھی ایسے آمنے سے کوشش کر رہے ہیں علماء کو ٹکرائیں غلط بیانی کریں، لیکن ہمارا آمنا سامنا کسی سے نہیں ہے، ہم تو سب کے لیے دل کھول رہے ہیں اور ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی دعوتوں میں محبتوں کی وسعتیں پیدا کریں تاکہ لوگ سمجھ پائیں۔ اگر میری دعوت صحیح ہے تو آپ میری دعوت سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن کسی پہ تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس بارے میں یہاں صاف کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہم پولیس کو انشاءاللہ فراہم کریں گے معلومات، کہ ہمیں پتہ چلا کہ ساؤتھ سے بھی ایک مولوی صاحب اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے کچھ احباب کو متنفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش میں ہیں اور کوشاں ہیں اس بات پر کہ کوئی کنفلکٹ نہ ہو جائے، اور سب سے اپیل یہی کرتے ہیں کہ محبت کریں، پیار کریں، اور ہمارا اصول ہی یہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اور صحابہ کی بار اور حضور کو ماننے والے ہیں نا، تو حضرت علی کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو کسی کافر نے یا کسی کسی ظالم نے منہ پر تھوکا تو اس نے مسکرا کر اس کو چھوڑ دیا، کہا ابھی تک لڑائی جو تھی وہ دین کے لیے تھی، خدا کے لیے تھی، اب تو ذاتی ہو گئی۔ اب کوئی ذات پر اتر آئے تو ہم خالصتاً اپنے لوگوں کو اپیل ہی کر سکتے ہیں نا کہ خوف نہیں کھانا، لیکن جب دین کی بات آئے تو ہم تحفظ کرنے کے لیے باہر تو آ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک آخری سوال میری طرف سے۔ جی، حال میں ایک شہر میں بالکل ایک مولانا صاحب تھے جن کے ساتھ ایسے ڈیفیمیشن کیس ہو گیا، تو انہوں نے جب پولیس میں کمپلینٹ کی اور ان کو 7 سال کی سزا سنائی گئی، تو کیا آپ نے آج تک پولیس میں کوئی کمپلینٹ کی ہے؟ اگر کی ہے تو اس پہ کوئی کارروائی آج تک؟ اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک جب یہ مسئلہ اٹھا ہے، محرم میں ہی یہ مسئلہ اٹھا ہے، کیا اس پہ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ یقینی طور دیکھیے، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم بغیر گورنمنٹ کے، بغیر پولیس کے، بغیر وہ محکمہ جات جن کو رکھا ہی گیا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے ہے، تو سیدھی سی بات ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں، اور یقینی طور ہمیں لگے کہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ دیکھیے، ہمیں تھریٹ محسوس ہوتے ہیں، وہ موصول ہونے سے پہلے پولیس کو پتہ چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو یہ سوشل میڈیا پر کریکٹر اسیسن کر کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، وہ بعد میں جس طریقے سے پہلے میری جان پر حملے کیے گئے وہ اور کریں گے، لیکن ہم تب بھی خائف نہیں ہوں گے نا۔ یہ جان کیا ہے، ہم 1000 جان دے سکتے ہیں اللہ و رسول کے راستے میں، لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یقینی طور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے 2-3 کیس جو ہے اور اس میں 26 سے زیادہ کمپلینٹیں بھی ہے، تو وہ چل رہی ہیں۔ کچھ کیسز ابھی سیشن کورٹ میں ہیں، کچھ یہ فرسٹ کلاس منصف میں ہیں، تو جب بھی ایک ہائی کورٹ میں بھی ہے، تو جب بھی ان پر سنوائی ہوگی انشاءاللہ ہو رہی ہے کنٹینیو، اور مجھے پورا امید ہے کہ اور پوری مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ یقینی طور جس طریقے سے وہاں 7 سالوں کی سزا ہوئی، یہاں بھی انشاءاللہ 7 سال سے آگے ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اٹھا کے آپ کا تصویر کھینچ کے کسی کا سر لگا کے یا شام کو رات میں آ کر اندھیرے میں حملہ کر کے 2 آدمی آپ کے گھر آ جائیں، آپ کو چھری دکھائیں یا آپ کو بندوق دکھائیں، اور پھر آپ کا ویڈیو بنا کے باہر جا کے وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایسے 1000 واقعات ہیں، میں آپ کو 1000 واقعات گنوا سکتا ہوں کہ اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہوئے، اور کچھ لوگوں نے تو پھر ملک ہی چھوڑا، شہر ہی چھوڑا۔ تو ہم نہ ملک چھوڑنے والے ہیں نہ شہر چھوڑنے والے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں۔ جی، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں اتحاد اتفاق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جی، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے اور شخصیات کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، کن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ سیدھی سی بات ہے۔ یہ دیکھیے، طاہر القادری اس شہر میں نہیں رہتا ہے، نہ میں اس کی تنظیم سے ہوں، نہ میں مجھے اس کی عقائد کی وضاحت کرنی ہے، لیکن مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، وہ ایک ریناؤڈ پرسنالٹی ہے ورلڈ کی، اس پہ ہزاروں میمز بنتے ہیں، فلمیں بنتے ہیں، جوکس بنتے ہیں، یا اسی طریقے سے کردار کشیاں کی جاتی ہے۔ ذاکر نائک میرے ہم خیال نہیں ہے، لیکن ایک ریناؤڈ سکالر مانا جاتا ہے دنیا میں، کتنی چیزیں اس کے خلاف بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سوسائٹی کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس نے ویری صاحب کی بات کی، یا اسی طریقے سے کسی نے طارق جمیل صاحب کی بات کی، تو اس طریقے سے 1000 آدمی ایسے ہیں جو شیطان کی سنگت میں ہوتے ہیں، جن کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے
جو کہیں نہ کہیں اپنا وجود کو بیچ چکے ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی علمی شخصیت, کسی نہ کسی عزت دار کا عزت اچھالا جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس مقصد کے آگے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے, کیونکہ پہلے عبادت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی, اب ویوز کے لیے اس اسلام کو بیچا جا رہا ہے. اگر آج کی کریڈیبلٹی کی بات کریں گے تو یہاں پر کوئی بھی اسلامک اسکالر کی اب کریڈیبلٹی بچی نہیں ہے, نہ کوئی اس پر اب زیادہ توجہ دیتا ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو لڑائی ہے, اسلامی لڑائی تو ہم کہیں گے نہیں, یہ تو ذاتی لڑائی دیکھی جا رہی ہے, تو اس کو ہم نے اب جو ہے سوشل میڈیا پر ڈالا ہے. تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کافی زیادہ لوگ آپ کو مانگتے ہیں. تو یہ سجیشن میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح جو ہے اس طرح کی باتیں اب سوشل میڈیا پر کی جا رہی ہے, جس سے نہ صرف کہ ان کی کریڈیبلٹی بلکہ ہمارے دین کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی بڑا آفیسر جو فیصلہ لے سکتا ہے, جو اس ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے والا ہو, جیسے ہم سوشل کرائمز کہیں گے اور اسی طریقے سے ہم کہیں گے سائبر کرائمز. نہیں میں اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ پہلے کی جو مذہبی مفکرین ہیں اور مذہبی پرسنالٹیز ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کو قدغن دے کہ اگر وہ کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں یا وہ دین کی پگڑی اچھال رہے ہیں یا دین میں ایسا کام کر رہے ہیں. جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ میری عقیدت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے اتنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں ہم برداشت نہیں کر سکتے, یا صحابہ سے تو کسی کا حق ہی نہیں بنتا ہے نا. اتنی پاک نفوس قدسیہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو فرشتوں کے وصف عطا کیے, تو ان کے خلاف بولیں. تو اس میں ضروری ہے کہ جو تنظیم ساز لوگ ہیں, جو پرسنالٹیز ہے, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لوگوں پر, اپنے میڈیا چلانے والوں پر قدغن کسیں. اور دوسری بات ہے کہ جو گورنمنٹ ادارے ہیں اس میں پولیس بھی ہے, وہ 2-4 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے, انہیں زبردست سزا دے, ایسا عبرت کا نشان بنائے تاکہ کوئی کسی کی پگڑی سوشل میڈیا پر اچھالنے کی کوشش نہ کرے. ذاتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پر, کیونکہ جس طرح سے کہیں ایک مولوی صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہے, تو اس پر بین لگانے کی ضرورت ہے. مطلب جو آپ کے مطلب دامن اسلامی ہے اس کی طرف سے اور جو باقی سیکٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح. دیکھیے اگر کوئی یہ ثابت کرے گا کہ ہمارے کسی بھی ہینڈل سے, چاہے وہ ٹویٹر ہو, وہ فیس بک ہو, جو بھی جتنے سوشل میڈیا ہینڈلس ہیں, نہیں میں ان جنرل کہہ رہا ہوں, تو چاہیے کہ باضابطہ طور اس آفس سے رابطہ کریں, اور اگر ہے یقینی طور اس کو قدغن لگنی چاہیے. اس آدمی کو حق ہی نہیں ہے اس مسلمان رہنا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھے, پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. دیکھیے ہمارے سوسائٹی میں ہمارے ساتھ رہنے والا غیر مسلم ہونا, میں کھل کے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میری جو پڑھائی ہوئی ہے نا 7th کی 6th کی 8th کی, وہ میرے غیر مسلم جو پنڈت ٹیچرس ہیں ان سے میں نے پڑھا ہے. آج بھی میرے پنڈت مائیں میرے دروازے پہ آتے ہیں مٹھائی لے کے, کہتے ہیں کہ ہم عامی صاحب کو مٹھائی لیں گے, ہم مالا پہنائیں گے, تو ہم اس کو اگنور کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے سوسائٹی کا, وہ تو میں کہتا ہوں کہ غیر مسلم بھائی, تو مسلمان کا سوال ہی نہیں ہے نا, حق ہی نہیں کسی کا کوئی کسی کو طنز کرے ستائے میڈیا کے ذریعے سے. آج دنیا سوشل میڈیا کی جنگ ہی لڑی جاتی ہے پوری دنیا میں, تو اس میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو قدغن دینے کی ضرورت ہے. اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے اس کو یقینی طور پابندی سلاسل کرے.